अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एजाज़ सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ़ के दौरा अमेरिका की, जहाँ पे आर्मी चीफ़ की तरफ से एक ऐसा बयान आया है कि जिसके बाद सबको यकीन हो जाना चाहिए कि अब इलेक्शन ज़रूर होंगे, 8 फरवरी को हों या ना हों, मगर इलेक्शन ज़रूर होंगे और ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शन से पहले तो ज़रूर होंगे। इसी हवाले से एक बयान जो सामने आया है मीडिया में, सरमायाकारी के साबिक़ निगरान वज़ीर और पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत ताहिर जावेद ने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए इरम अब्बासी के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में फ़ौज के सरबराह ने ये कहा कि इंतखाबात लॉजिस्टिक्स की वजह से कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन नहीं रुकेंगे और हर सूरत मार्च में सेनेट के इलेक्शन से पहले मुनक्कद होंगे। तो मज़हर अब्बास साहब, अब तो सबको यकीन आ जाना चाहिए कि इलेक्शन होंगे। सिर्फ वो 8 फरवरी को जो पत्थर पे लकीर वाली बात थी, वो लकीर थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। क्या कहेंगे आप सर? जी शुक्रिया। हाँ, इस बयान से तो ये लगता है कि शायद 8 फरवरी को ना हो, और लेकिन ये कि बिल्कुल डेफिनेटली अगर वही बात है कि जिस तरह जरदारी साहब के बयान में था कि 8-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये मुझे नहीं पता चला ये कि इसमें लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगेन बहरहाल ये तय है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले होंगे, लेकिन अब ये भी इसके बाद थोड़े से सवाल ये उठेंगे कि फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस जो है ना कि 8 फरवरी को आगे बढ़ सकते हैं, तो कैसे बढ़ेंगे आगे? और चूंकि एक स्पेसिफिक डेट आती है, स्पेसिफिक शेड्यूल होता है, लेकिन खैर एनीवे अगर सेनेट के इलेक्शन से पहले और फरवरी में ही इलेक्शन हो रहे हैं तो बहरहाल ये खुशाइन बात है। देखिए, उनका दौरा अमेरिका वैसे अदरवाइज भी इस लिहाज से कि उसका ताल्लुक डेफिनेटली जो सिक्योरिटी इशूज हैं, अफगानिस्तान है, जो गाजा की सिचुएशन है, ईरान, सऊदी अरब साहब, हम दौरा अमेरिका के दूसरे पहलू पर भी आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि आर्मी चीफ को ये बात अमेरिका में ये बात करना पड़ी? क्या इसकी वजह वो कमिटमेंट्स हैं जो IMF से की गई हैं, और IMF की तीसरी किस्त जो है वो भी मशरूत है इलेक्शंस के साथ, और अमेरिका में कुछ सवालों के जवाब देते हुए आर्मी चीफ ने यह बात की है? किस वजह से ये बात क्लियर करना पड़ रही है? देखिए, एक मेरा ख्याल है, मती हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो इवन पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उसको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए गालिबन ये बात की गई है। और जाहिर है अब आपको पता है कि माशी इशूज के हवाले से भी जो है वो जो नई एक कौंसिल बनी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो कौंसिल आगे भी कायम रहेगी, तो वो लगता ही है कि वो मेरा ख्याल है जो खासतौर पे क्योंकि उन्होंने जो एड्रेस किया है वो पाकिस्तानी ताजरों को एड्रेस किया है उधर, और जो वहाँ रहते हैं, और उनको ये कॉन्फिडेंस देना और उनमें ये जो है इस तरह का मैसेज देना कि आपके इश्यूज को सॉर्ट आउट होंगे, और कोई पाकिस्तान में जो है ना वो डेमोक्रेसी बहाल हो रही है और पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुझे लगता है ये कि इसमें अब IMF वाला इशू हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये लगता है कि क्योंकि आपकी जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के इश्यूज हैं, अभी भी अनसेटल्ड हैं, अभी भी आपका डॉलर जरूर नीचे आया है, लेकिन बहुत स्टेबल इकोनॉमिक सिचुएशन हम बिल्कुल कतई तौर पे नहीं कह सकते, और इन्वेस्टर्स के आने वाला मसला है। देखिए, CPEC पर भी बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, CPEC का मुस्तकबिल क्या है, तो ये सारी चीजें जो हैं मेरा ख्याल है क्योंकि उन्होंने एड्रेस भी उधर किया है, उसी एड्रेस में उन्होंने ये बात की है कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पे होंगे और मार्च सेनेट के इलेक्शन से पहले होंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो जो ताजरों को और बिजनेसमैन को एक एतमाद देने के लिए उन्होंने ये बात की है। और भी बहुत सी बातें होंगी जो शायद हमारे अभी उसमें नहीं है नॉलेज में, लेकिन डेफिनेटली मुझे एक पॉइंट जो उसमें नजर आता है वो ये कि टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन लिविंग इन अमेरिका। ठीक है, पाकिस्तानी जो कारोबारी हजरात हैं, एजाज सैयद साहब, मज़हर साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके एतमाद को बहाल करने के लिए बयान दिया गया है, मगर जब से ये 8 फरवरी की इलेक्शन का तारीख का ऐलान हुआ है और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर कहा है, उसके बाद से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो बहुत नीचे आ रही है।
تو یہ کوئی امریکہ میں جو پاکستانی انویسٹرز ہیں یا فرینڈز ہیں اور پاکستان کے اندر جو لوگ بزنس کمیونٹی ہے ان کا اعتماد کچھ متضاد سمتوں میں نہیں جا رہا؟ اچھا متی، میں اس سچویشن کو بڑا انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں کافی پرابلم آیا تھا، بڑے بڑے اینکرز نے کہا تھا کہ یہ الیکشنز کی وجہ سے شاید وہ ٹھیک ہے، لیکن میں سچویشن کو انجوائے اس بات سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب معلومات کا صحیح کانٹیکسٹ نہیں ہوتا تو ہم ڈیبیٹ بھی کر جاتے ہیں. یہ جو معلومات آئی ابھی کہ آرمی چیف نے کہا کہ جی الیکشن آگے بھی ہو جاتے ہیں، یہ 15 دسمبر کی تقریب ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور امریکہ کا جو ٹائم ڈیفرنس ہے، جس وقت آرمی چیف پاکستانی کمیونٹی سے وہاں پر بات چیت کر رہے تھے تو وہاں پر یہ بات آئی اور کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا. میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر پاکستانی کمیونٹی کے مختلف لوگوں سے بات کی تھی وہاں پہ کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اور میں ظاہر ہے جو وہاں پر موجود تھے. تو یہ 15 دسمبر کا واقعہ ہے، جمعے کا دن بنتا ہے پاکستان میں، اور جس وقت آرمی چیف نے یہ باتیں کہیں اس کے چند گھنٹے کے بعد سپریم کورٹ کی اسپیشل ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اور یہ چند گھنٹے بعد میں سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ آج ہی شیڈول جاری کریں. اب دیکھیں نا یہ فرق کتنا بڑا آ گیا کہ آرمی چیف نے ادھر اپنے ٹائم زون میں کیا بات کی، وہ یہ بات کی کہ جی ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، چند لمحے آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک آرڈر آ گیا. اب اس آرڈر آنے کے بعد 5 دن بعد ایک خبر آ گئی اور ہم سارے لوگ وہاں پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس پوری کانٹیکسٹ کو جانے بغیر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے 8 فروری کی تاریخ بہت پہلے آ چکی تھی، 15 کو صرف شیڈول کا، 15 کو تو ایک جیسے کہتے ہیں نا مور لگ گئی نا کہ انہوں نے کہا جی آج ہی شیڈول جاری کریں، آج شیڈول جاری ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ تو کوئی ابہام نہیں رہا، وہ ابہام اپنی جگہ ختم ہو گیا. پھر 5 دن کے بعد اس وہ ارم عباسی ہیں ہماری ساتھی، انہوں نے انٹرویو کر دیا 5 دن کے بعد. اب اس بات میں اس بات کو کانٹیکسچوائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ کس تاریخ کو ہوا تھا، کس ٹائم پہ ہوا تھا، پاکستان میں کیا ہوا. ایک بات تو میرے خیال میں مجھے نہیں ابہام کہ الیکشن کوئی آگے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اسی وقت کے اوپر ہوں گے. ان کا جی لاجسٹکلی کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوں گے. دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو آپ کو کانٹیکسچوائز کر دیا کہ ٹائم انہوں نے کس وقت کہا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کس وقت آیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کو پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم انہی کو گھسیٹتے ہیں کہ جی الیکشن کب ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہماری ہسٹری تو یہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری انوالو ہوتی رہی ہے. لیکن اعزاز سے صاحب پہلے آپ ہی تجزیہ کرتے رہے کہ شاید ہوں گے ہی نہیں، اور یہاں پہ جو تاجروں سے خطاب کرتے رہے آرمی چیف، اس سے جو خبریں نکلتی رہی ہیں آپ ہی بتاتے تھے کہ وہ لگتا ہے کہ اتنے جلدی الیکشن نہیں ہونے والے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو معلومات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں نا کہ فلاں جگہ سے یہ معلومات آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم جا کے سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہم نے تو جرنلسٹ میڈیا کا کام کیا ہے کہ ہم ان بائس ہو کر جو بھی معلومات ہے وہ دیں. تو جب ہم معلومات دیں گے تو اس میں کچھ اچھی معلومات بھی آئے گی. سوال کرنا تو بہت بڑا جرم نہیں ہے، جواب دینے میں بھی بہت کچھ احتیاط برتی جا سکتی ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کے خیال میں اگر آرمی چیف جواب نہ دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر الیکشن کے حوالے سے سوال، اور پہلی چیز یہ کہ گھسیٹا اسے جاتا ہے جو نہ ہو. جو ہے وہ ہم سب کو، ہم تینوں کو پتا ہے کہ ہے اور کس لیول تک ہیں. دیکھیے انہوں نے بالکل، اگر سب کوئی آپ کا میتھڈ یہ کہوں گا کہ اس اسپیچ کا میرے نقطۂ نظر سے پاکستانی بزنس مین کو کانفیڈنس دینا تھا. ایسا ہی ہے. انہوں نے مظہر صاحب، سوری میں کہتا کلامی، اس اسپیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی بزنس مین پاکستان میں انویسٹ کریں. ایس آئی ایف سی کا خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ اس کے ذریعے انویسٹ کریں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اور پھر ایٹ دی سیم ٹائم اسی تقریب میں ایک صاحب تھے تنویر احمد صاحب، جو کہ امریکہ کے بڑے بزنس مین ہیں. انہوں نے $9 ملین جو ہیں وہ نسٹ کو ڈونیٹ کیے ہیں پاکستان میں جو یونیورسٹی ہے. اس میں جو ہے جنرل عاصم منیر نے ان کی بڑی تعریف کی کہ دیکھیں اس طرح کے پاکستانی ہونے چاہیے جو پاکستان میں رہ کے ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کا کیئر کر رہے ہیں. تو وہ آپ والی بات کی میں تصدیق کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو معلومات ہے وہ یہ باتیں. مظہر صاحب، جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور آپ فیصلے پہ اس کے مطابق عمل ہوگا، لیکن ہمیں شاید سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن
کہ فیصلوں اور شیڈول سے اعتماد نہیں آتا جتنا آرمی چیف کے بیان کے بعد آ جاتا ہے سب کو، اور خاص طور پہ تاجروں کا کانفیڈنس لیول تو اور بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں اس دورے کے دوسرے پہلوؤں کی طرف سے بھی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں جب بھی امریکی دورے کے بعد پاکستانی قیادت واپس آئی ہے تو ان کے رویوں میں بھی ہم نے تبدیلی دیکھی اور بڑے بڑے فیصلے بھی ہم نے ہوتے دیکھے۔ تو آپ کے خیال میں یہ دورہ کیا اہمیت رکھتا ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کے حوالے سے؟ جب عاصم منیر واپس آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے فیصلے بھی متوقع ہیں اپارٹ فرام الیکشن؟ آبویسلی وہ تو ہو چکا ہے۔ دیکھیے متی، مجھے دیکھیے افغانستان والی سچویشن اور پاکستان میں جو ٹیررزم کی نئی ویو ہے، نئی لہر ہے، اس کے حوالے سے بہت تشویش پائی جاتی ہے، اور اس لیے ڈیفینیٹلی یہ تو ڈسکشن کا میرے نقطۂ نظر سے شاید ضرور حصہ ہوگا، کیونکہ ایک کشیدگی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور آنے والے وقتوں میں اس طرح کے سیکیورٹی الرٹس ہیں، اور کوئی بھی اور بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے بڑے ٹارگٹ اٹیکس ہوئے ہیں ابھی بھی ریسنٹلی، تو یہ ڈیفینیٹلی دوسرا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے۔ آئی ایم شیور کہ جو غازہ والی سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی یقیناً اس پہ گفتگو ہوئی ہوگی، کیونکہ امریکہ کا موقع بالکل مختلف ہے، پاکستان کی پوزیشن بہت مختلف ہے۔ تیسرے جو اس وقت ایران اور سعودی عرب کی دوستی کروائی ہے چائنا نے، اور اس کے حوالے سے بھی وہ ہوگا، لیکن سب سے امپورٹنٹ میرے سے نقطۂ نظر سے افغانستان ڈسکشن کا حصہ ہوگا، اور نیشنل سیکورٹی، اور پاکستان نے اب یہ جو پوزیشن جو افغان ریفیوجیز کو بھیجنے والی صورتحال ہے، ان کو واپس بھیجنے کی سچویشن ہے، اور اس کے بعد جو افغان طالبان ان کی حکومت ہے وہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان کے نقطۂ نظر سے باقاعدہ ایکٹیو نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے اس ڈسکشن کا ڈیفینیٹلی حصہ ہوگی۔ بلکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان بھی آیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ یہ بھی کافی پیش رفت ہے ایک ایسے ہی وقت۔ جی ہاں، بالکل بالکل۔ تو میرا خیال ہے افغانستان زیادہ فوکس ہوا ہوگا اس ڈسکشن میں، ڈیسائیڈ ڈیفینیٹلی جو اس وقت گلوبل سچویشن ہے اور خطے کی سچویشن ہے، ایران کے حوالے سے جو ایک پوزیشنز ہیں اس کو بھی، اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں مطلب اس وقت جو سی پیک والی بھی سچویشن ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ آئی ڈاؤٹ کہ اس سی پیک کے حوالے سے پاکستان نے اس پوزیشن وہاں کوئی اس حوالے سے بات ہوئی ہوگی، لیکن پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ بھی جو ہے، کیونکہ سی پیک کی رفتار اچانک سست ہونا وہ بھی ہمارے لیے جو کنسرن ہے، اور چائنیز گورنمنٹ کی اس وقت میرا خیال ہے، ویسے تو ظاہر آن گراؤنڈ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سی پیک کی رفتار جو ہے وہ سست جتنی تیز تھی اتنی نہیں ہے اس وقت، لیکن ہوپ فلی جب پاکستان میں ایک اسٹیبل اس لحاظ سے پولیٹیکل سویلین گورنمنٹ آئے گی تو یقینی طور پہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اور یہ جو آپ نے بات کی تھی امپورٹنٹ ہے کہ جی جب بھی الیکشنز کی بات ہوتی ہے، الیکشنز ہونے کی بات ہوتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک دم مندی کا رجحان کیوں آ جاتا ہے، تو ہماری یہاں جو انفارچونیٹلی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پاکستان میں، اگر آپ کسی سے بھی بات کریں، وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو بہت پسند نہیں کرتی۔ پاکستان میں بزنس کمیونٹی وہ چاہتے ہیں کہ بس جی ون ونڈو آپریشن چلتا رہے اس سے سچویشن، تو وہ اس میں ہماری شاید سویلین گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے اس میں ہو، لیکن انہیں اس طرح کے ارینجمنٹ اچھے لگتے ہیں کہ کیئر ٹیکر ہو جائے، نیشنل گورنمنٹ بن جائے، انٹرم گورنمنٹ کو 2 سال دے دیں، اس طرح کی باتیں آپ کو ہمیشہ بزنس کمیونٹی سے سنائی دیں گی۔ چلیں یہ ایک بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ فیئر اینڈ اوپن کمپٹیشن تو ڈیموکریسی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے، مگر شاید پاکستان میں بزنس جو ہے اس میں مونوپلیز بھی بہت ہیں، اور خاص طور پہ جب اسٹیٹ کے ادارے خود بزنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں، ان کے اسٹیکس ہوں، تو پھر آبویسلی بزنس کمیونٹی جو ہے ان کی اپروچ ڈیموکریٹک ہونا بھی بہت مشکل ہوگی۔ بہت شکریہ۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد بڑا اہم معاملہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے نت نئے الزامات ہر روز لگائے جا رہے ہیں، اور اب کاغذات نامزدگی چھینے جانے کے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ مظہر عباس اور اعزاز سید ہمارے ساتھ ہیں۔